अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत में जैसे ही थोड़ी सी गर्मी किसी भी मसले पे पैदा हो जाए तो एक इशू जो चाहते ना चाहते सियासत में एक मरकज़ी नुक्ता बन जाता है, वो अंपायर की उंगली हो या कोई और मौका हो, मुझे क्यों निकाला हो, फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट का तज़किरा बराह रास्त आना शुरू हो जाता है। इसके कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ भी हैं कि पाकिस्तान में एक तवील अरसा पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहे। पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो अपनी वजह पहचान, अपना तारुफ बड़े फ़ख्र से सिर्फ़ इस बात पे कराते हैं कि वो सेम पेज का हिस्सा हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन जब एक सियासी गर्मा गर्मी का माहौल हो तो उसके अंदर इल्ज़ामात में फ़ौज को घसीट लिया जाता है, जो दुरुस्त तरीक़ाकार है नहीं। कोई अपनी मदद के लिए पुकार रहा होता है और कोई कहता है कि उसका साथ छोड़ के ये जो दस्ते शफ़क़त है हुकूमत वक्त के सर पे उठ जाए और मेरे सर के ऊपर आ जाए। पाकिस्तान की पिछले 70 साल की सियासत में एक ये अफसोसनाक पहलू है। पाकिस्तानी फ़ौज सिर्फ़ उस वक्त मुतनाज़ा होती है जब आप देखें कि जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में बैठे हों, तो मैंने उस वक्त देखा कि फ़ौज के लिए कोई ऐसे अल्फाज का चुनाव करे जो तनकीदी नुक्ता नज़र से रखते हों, या अपोजिशन की जानिब से उस वक्त ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जब उन्हें ये यकीन हो जाए कि उनको पकड़ के तो अडयाला में डाला गया लेकिन दूसरों को ला के वाने इक़्तिदार में बिठा दिया गया। तो फ़ौज का सियासत से दूर रहना उस अदारे के तक़द्दुस की खातिर, उसके एहतराम की खातिर और लोगों के दिलों में जो उसके लिए प्यार मोहब्बत है उसको बरकरार रखने की खातिर उसको सियासत से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया में जो हमने अरब स्प्रिंग के मॉडल्स देखे थे उसमें एक कमज़ोरी जो थी उन मुल्कों का दिफाई निज़ाम था। हमारे मुल्क के अंदर एक जो मजबूती है, जो एक ताकत है, वो इस इदारे का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है। उस प्रोफेशनल स्ट्रक्चर को सियासत से दूर रखें, वो इदारा ख़ुद भी दूर रहे और पाकिस्तानी सियासतदान सफ़े अव्वल के वो उनको दूर रखें। आज सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक तसलसल है हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी, और मैं आज का प्रोग्राम का आगाज़ फवाद चौधरी के एक स्टेटमेंट से करना चाहूँगा, फिर आगे इसको बढ़ाते हैं। दिखाइएगा। पूरी मुहिम है जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जा रही है। जो एजेंडा दोबारा ये दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हम एक ऐसी इस्लाहात का निज़ाम बनाना चाहते हैं जिससे हम फ़ौज के ऊपर भी एक सियासी कंट्रोल अपना जो है वो हासिल कर सकें। इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस पे जैसा कंट्रोल नवाज शरीफ एंड कंपनी ने एक्सरसाइज किया। जो पाकिस्तान की फ़ौज को मुसख्खर करने का जो एक ख्वाब है, ये जरदारी साहब का, फजलुर रहमान का, नवाज शरीफ का बड़ा पुराना नहीं, बहुत पुराना है। ये पाकिस्तान की फ़ौज को अपना निशाने पे रखे हुए हैं। ये हमारे सियासतदान वक्तन फ़वक्तन अपने सियासी मकासद की खातिर फ़ौज को कभी बहुत अच्छा और कभी निशाने पर रख कर इल्ज़ामात तो आयद करते हैं, लेकिन जब वो ख़ुद हुकूमत में हो तो उस वक्त कुछ और बोलते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो कुछ और बोलते हैं। कोई इनमें से मोदी का यार नहीं है, ना नवाज शरीफ है ना इमरान खान है, लेकिन जब हुकूमत में बैठा हो तो वो दूसरे को बोलेगा कि ये मोदी का यार था, ये कुलभूषण यादव का नाम नहीं था लेता, और आज अपोजिशन वाले कहेंगे कि इन्होंने तो उस पायलट को छोड़ दिया था, इंडिया को जवाब नहीं था दिया। दोनों पाकिस्तानी हैं और हुकूमत में रहते हुए जो उन्हें बेहतर फ़ैसला लगता है उसके मुताबिक उसको लेके चलते हैं। तो आज जो शुरा हैं उनका तारुफ करवाता हूँ और इसी नुक्ते से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब PMLN से, सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, कादिर मंदोखेल साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको वेरी वार्म वेलकम जी प्रोग्राम में। आपसे डॉक्टर साहब शुरू कर लेता हूँ। मुझे क्यों निकाला, उससे पहले अंपायर की उंगली उठने वाली है और हर एक मौके के ऊपर ये इशू आ जाता है, कैसे इसको परहेज़ किया जाए? कुछ आप लोग आपस में डिस्कस कर लें। आपस में डिस्कशन तो बड़ी मुश्किल हो गई जी, मामलात इतने पोलराइज हो गए हैं। जो आजकल गुफ्तगू चल रही है, जो ज़बान बोली जा रही है, वो ऐसी ज़बान है जो आप घर में अपनी बच्चियों के सामने नहीं बोल सकते। तो मेरे ख्याल में वो वक्त तो गुज़र गया है इस पोलराइजेशन में जहाँ पे बैठ के कोई बात हो सके। आप ईवान की भी कार्रवाई अगर देखें तो किसी हद तक अगर कोई चीज़ पहुँच जाए कमेटीज़ तक तो कोई गुफ्तगू हो जाती है बाज़ दफ़ा सलीके की, वरना फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर तो वही गुफ्तगू हो रही है जो सड़कों पर हो रही है। इस वजह से इसकी डीपोलराइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें कोई मस्बत बात करनी है। जहाँ तक आप फ़ौज की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में तारीख़ के अंदर तो रकम है जो भी हमारे हालात रहे हैं, लेकिन हम आज जो है वो कल की तारीख़ है। इस वजह से आज जो हम रकम करेंगे वो कल की तारीख़ भी बनेगी और उस तारीख़ के हवाले से फिर एक ख़ास किस्म की ट्रेडिशन भी पैदा होगी। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा है ये कि हम आहिस्ता आहिस्ता, बजाय इसके मैं चाहूँ तो मैं बेशुमार बातें खान साहब की कर सकता हूँ, बिलखसूस फ़ौज के हवाले से अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ है।
اگر یہ چاہیں تو 1990s میں لے جا کے کئی باتیں کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم پیپلز پارٹی کے اوپر بھی، پیپلز پارٹی ہمارے بارے میں کہہ سکتی ہے، لیکن گریز کا بھی تو کچھ طریقہ ہوگا. جی وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ آج ہم ریکگنائز کریں سیاستدان ہونے کے نقطۂ نظر سے کہ جو آج ہے، یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے کل کے لیے، اور اگر ہم اس کو احتیاط سے رقم کریں گے تو ہماری ٹریڈیشنز بھی بدلیں گی اور تاریخ بھی بدلیں گی، اور ہمیں اپنے جو آپ کریں گے آج وہ کل کے لیے روایات بنیں گی. فیصل آپ بتائیے. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے بات بالکل ٹھیک ہے کہ فوج کو کسی صورت سیاست میں نہیں لانا چاہیے، اور آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا. میں ڈیٹیل میں اب نہیں جاتا کیونکہ آپ نے بہت زبردست طریقے سے بات کی کہ ایک آرگنائزڈ ہمارے ملک میں ادارہ ہے، اور جس کی بہت زیادہ ملک کی دفاع کے لیے ہر لحاظ سے جوانوں کے جذبات ہوتے ہیں. اس طرح سے سیاست کے اندر، جلسوں کے اندر ہم نے دیکھا، ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا، اور آپ نے وہ بتایا بھی مجھے کیوں نکالا، اور جس طرح سے فوج کو گھسیٹا گیا. اور پھر پہلے بھی ISPR نے اس پر ایک پریس کانفرنس کر کے گزارش کی بھی تھی کہ فوج کو پولیٹکس سے الگ رکھیں. لیکن ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہوگا کیسے، اس پہ میں آتا ہوں. لیکن فوج کس کے ساتھ ہوتی ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. فوج ریاست کے ساتھ ہوتی ہے، ملک کے ساتھ ہوتی ہے، حکومت وقت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، ظاہر ہے. اور فوج جمہور کے ساتھ ہوتی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور جمہور ہی کے لیے فوج ہوتی ہے. تو اس کو سیاست کے اندر لانا، اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے. اور آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ اس کا فیصلہ جو ہے لڑائی جھگڑے سے نہیں ہو سکتا. میں باتیں کر سکتا ہوں، کئی چیزیں ان پہ کہہ سکتا ہوں، یہ مجھ پہ کہہ سکتے ہیں. اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ ہم نے مل بیٹھ کے، یہ جو پارلیمنٹری نظام حکومت ہے ہمارے ہاں، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہاؤس کے اندر بھی بعض اوقات جذبات کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ادھر بھی ہم ذکر کرتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں. ہمیں بیٹھ کر اس چیز پہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی فوج کو، کیونکہ دیکھیں یہ ہماری باتیں انٹرنیشنلی پک کی جاتی ہیں، پھر خاص طور پہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ اس کو پک کرتے ہیں اور اس کا تماشا کرتے ہیں. قادر صاحب آپ بتائیے گا، ایک تو ہسٹری تو ہمارے پاس ہے ہی، وہ آپ کی جماعت تو وکٹم ہے اس ہسٹری کا ہی، لیکن اس سے آگے بھی تو بڑھنا ہے. ہم اس تاریخ اپنے اس ماضی میں تو پھنسے رہیں گے تو آگے تو جانے کا راستہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا. کیوں نہیں اس تنازع کو سائڈ پہ رکھ دے، کبھی اقتدار کی سیڑھی لگا کے اوپر جانے کے لیے اس کا راستہ نہ لیں. ادارے کا بھی فرض ہے اپنے آپ کو دور رکھیں. پاکستانی ریاست کا ادارہ ہے، یہ بات ہمیں میرے خیال میں آپ سب کو بھی سمجھنی چاہیے اور اس ادارے کو بھی سمجھنا چاہیے. اسٹیٹ آف پاکستان کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ون آف دی موسٹ پاورفل، موسٹ آرگنائزڈ اینڈ موسٹ پروفیشنل انسٹیٹیوشن. اس کو کبھی خراب کرنا ہی نہیں چاہیے. ندیم ملک صاحب، آپ مجھے بتائیں، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 فروری کو عوامی مارچ نکالا، اور پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا مارچ ہے جو 10 دن مسلسل سڑکوں پہ تھے، ٹھیک ہے، آپ بتاؤ ہم نے کون سی غلط کام کیا، کون سی غیر جمہوری کام کیا؟ بلکہ آج صبح ایک ٹی وی چینل والا پوچھتا کوئی جرنلسٹ کہ آپ ڈی چوک پہ آگے غائب ہو گئے. میں نے کہا بالکل غائب ہو گئے، بقول آپ کی جو غائب ہو گئے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے اوپر شلوار قمیض لٹکانے والا ہے، پی ٹی یو پہ حملہ کریں گے، پولیس افسر کو تپڑ ماریں گے، بجلی کے بل جلائیں گے، اونڈی پہ بغاوت کی ترغیب دیں گے. یہ ہم جمہوری طریقے سے ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا جمہوری طریقے سے، لیکن فوج والا جواب دیتے ہیں، وہ جواب اسی پہ آ رہا ہوں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ فیصل جاوید صاحب، یہ ساری باتیں میں نے جمہوری کہی ہے، اور اگر نہیں غیر جمہوری ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تو کیا فیصل جاوید صاحب جو فواد چودھری صاحب نے آج غیر ضروری فوج کا نام پنجاب، بھائی کون سی بات ہوگی؟ کسی نے کوئی بات کی ہے، کسی نے کوئی مسئلہ کی ہے، آپ کو آج فوج کی بات لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی تو مذمت سب سے پہلے ان کو کرنا چاہیے. یہ جمہوری آدمی ہے، ایک جو اس نے بولا بھی ہے کہ غلط ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ میرے وزیر اطلاعات نے آج فوج کی بات کیوں کہی، آپ مجھے بتا دیں. اور ایسے کون سی کسی رہنما نے، بلاول بھٹو صاحب نے یا مولانا صاحب نے یا شہباز شریف، کسی نے کوئی بات کی؟ ہم جمہوری طریقے سے، کیا عدم اعتماد جمہوری نہیں ہے؟ کیا ریلی جلسے جلوس جمہوری نہیں ہے؟ تو آج فوج کی پنجاب پولیس کے ساتھ موازنہ کرنے کی اس شخص کو جو کہ ہمیشہ اسی طرح چور دروازے سے آتا ہے، کیا اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی مذمت تو سب سے پہلے فیصل جاوید صاحب کو کرنے چاہیے. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیے؟ دیکھیں، اب میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو ان لوگوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، کیا کیا باتیں کی ہیں. دیوار سے لگانا ہمارے سامنے ہے نا، آصف زرداری نے جس طرح سے، اور پھر آج کی بات کرو نا. نہیں میں سر ویسے اگر ہم نام کسی کا لیں گے تو بات آگے نہیں چلے گی. آپ نے سولوشن کا سوال، سب نے وقت پہ اپنے نام لیے ہوئے. آپ کا سوال تھا سولوشن کیا ہے. اگر یہ پھر کوئی مسئلہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. ہم نے آپ کے سوال کا دونوں نے جواب دیا سولوشن کے اوپر. اور دیکھیں
اگر ہم اس پروگرام میں بھی فوج کو سیاست کی پس منظر سے ڈسکس کریں گے نا تو پھر ہماری کہی ہوئی بات جو ہے اس کا پرپس فیل ہو جائے گا. آپ نے بات کی, آپ کے وزیر اطلاعات نے کی ہے نا, اس پہ ہمارا پرپس فیل ہو جائے گا. یہی تو سوال ہے میرا. آپ کے وزیر اطلاعات نے بات کی, ایسی کون سی بات آ گئی ان کے ساتھ فوج کے اوپر کسی نے بات کی ہے؟ ان کے ساتھ صرف ایک مسئلہ ہے, اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا. بھائی آپ بتا دیں پہلے وزیر اطلاعات نے کیوں کہی بات. تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ فلاپ ہونے والی ہے. اب کام پہ بھی ٹانگ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ بوکھلاٹ کا شکار ہے. ان کی شکست تحریک عدم اعتماد ان کی ناکام ہو رہی ہے تو بندوق کی نشست پہ ہو رہی ہے, تو اس لیے بوکھلاٹ میں اب آصف علی زرداری بندوق کی نشست مذمت کرو, کیوں کرو. پچھلے 4 سال سے نا ایک پولیٹیکل مسٹیک تھی جو آپ لوگ بار بار دہرا رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ سیم پہ دست شفقت ہمارے سر پہ اوپر آج بھی قائم ہے. یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. حکومت کے ساتھ ہوتی ہے فوج. میں نے پھر پاکستانی ریاست کا ادارہ ہے. بالکل یہ آپ فنڈامنٹل ریالٹی جو ہے اس کو بہت سی چیزیں ہیں. سندھ میں ہماری حکومت ہے, پھر کیا کہیں گے؟ بہت سی چیزیں ہیں جو چیف ایگزیکٹو سندھ میں ہماری حکومت ہے. بہت سی چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مصدق, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں جو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان عمران خان صاحب, بہت سی چیزیں پالیسی میکنگ ہے, وہ فیصلے وہ لیتے ہیں, لیڈ وہ کرتے ہیں, کنسنسس سب اداروں کا شامل ہوتا ہے. سو وی ورک ٹوگیدر نا. میرے خیال میں اس ایشو کو ٹریولائز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں ماضی میں جواب نہیں ملا. جواب مل گیا. چودھری صاحب نے آج بات کیوں جواب مل گیا. سر ہمیں ایک اصول طے کرنا چاہیے کہ فوج سے کندھوں پہ سوار ہو کے کبھی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور نہ ان کو ملائن کرنا چاہیے بلا وجہ موقع بے موقع ان کا نام. اس کا سوال فواد چودھری نے ٹھیک کہا نا, آپ کی حرکتیں ایسی ہیں. کون سی حرکت ابھی پھر آپ وہ کر رہے ہیں, ابھی پھر آپ وہی حرکت کر رہے ہیں. کون سی حرکت کی؟ فواد نے بالکل ٹھیک کہا ہے, ہم نے جلسہ غلط کیا ہے, ہم نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی غلط. کون سی غلط بات کی ہو تو بتاؤ. ڈاکٹر مصدق سے کلوزنگ اس پہ لے لیں پھر دوسرا ٹاپک آگے میرے چلتے خیال میں یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنی سپیس رہ گئی ہے کوئی بھی بات کرنے کی. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. 2 باتیں بڑی واضح, فوج نے سیاست میں مداخلت تاریخی طور پہ کی ہے, نہیں کرنی چاہیے. سیاسی جماعتوں نے فوج کو استعمال کیا ہے, نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو موجودہ اس وقت ہماری سچویشن ہے اس میں یہ آپ جو بھی کی گفتگو ہے, اسی کا میں نے پہلے تھوڑا سا فریم ورک آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کوئی سلیقے کی بات کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کو بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ اپوزیشن پارٹیز اب یہ کہہ رہی ہیں کہ فوج اب نیوٹرل ہے. اب سب لوگوں نے یہی بولا ہے فوج نیوٹرل. مولانا صاحب نے بھی کہا, شہباز شریف نے بھی کہا, باقی لوگوں نے بھی بیان دیا. تو ایٹ لیسٹ میک اٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ. آپ کی جو بھی عدم اعتماد ہے آپ خود ایک دوسرے سے کھیلیں. اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس گفتگو کو یعنی اس کے علاوہ بات کر لیں. ابھی جس طرح ہمارے بھائی نے بولا کہ ان کے پاس ووٹس نہیں, ووٹس پہ بات کر لیں, پارٹیز پہ بات کر لیں, الائنسز پہ بات کر لیں. لیکن عدم برداشت کے اوپر میں آپ کو ایک بیان, ہم نے کمپائلیشن کچھ کیا ہے ریسنٹ فیو ڈیز کے اسٹیٹمنٹس کی. لیڈر قوم کے لیے مثال بنتا ہے نا. وہ جو 19-20 سال کا لڑکا ہے وہ تو سنے گا کہ ڈاکٹر مصدق نے یا فیصل جاوید نے یا مندو خیل صاحب نے کیا بات کی. تو ہم اپنے لیڈرز کو سنیں ذرا, وہ ایک دوسرے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, تو شاید بحث کو سمجھانا سمجھنا اور کرنا آسان ہو جائے گا. دکھائیے گا جی سر. پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کے اوپر آیا ہوا, وہ ہے آصف علی زرداری. ہم نے کبھی بندوق استعمال نہیں کی مگر ہمیں بندوق استعمال کرنے جانتے ہیں. فضلو تیار ہو جاؤ, دھمکیاں مت دو. فضلو سن لو کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے. آج تم تقریر میں گالیاں دیتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. تو ہوتے کون ہو مولانا صاحب کو گالی دے؟ تو ہے کون؟ یہ ڈاکو زرداری, یہ ظالم آدمی ظلم کرتا ہے. شرم کرو, دوسرے پہ الزامات لگاتے. ان کو ادھر پہنچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا, پاکستان کے جیلوں کے اندر. آپ نے جو ہم پارے خلاف کرنا ہے نا, ابھی کرو, کل تجھے موقع نہیں ملے گا. دھمکیاں مت دو, ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی. آصف زرداری تمہارا وقت آ گیا. اب جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں, تیرے نسلیں نہیں بھولیں گے. فضلو, مسٹر ڈیزل, اس قسم کی گفتگو ایک گلی کوچے کا لچا لفنگا کر سکتا ہے جو آج کل وہ جلسوں میں کر رہا ہے. شوباز جوتے پالش کرنے والا. نیازی جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس کو وہ لفظ زبان پر نہیں لائے جا سکتے. غلاظت کے ڈھیر. فیصل آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پرائم منسٹر تینوں کے بیانات سن لیے. وڈ یو لائک ٹو جسٹیفائی دا لینگویج آف پرائم منسٹر؟ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں. عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر نے, یا جب وہ پرائم منسٹر نہیں بھی تھے, جب ہمارا دھرنا تھا, یا جب, ہمیشہ عمران خان صاحب نے ایشوز کے اوپر اور پولیٹیکل لوگوں کے اوپر بات کی ہے. آج بھی
یہ چور ڈاکو جوتے پالش ڈیزل بالکل یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں, پولیٹیکل چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی مجھے ایک سیکنڈ جو منصب ہے سپریم کورٹ آف جو پاکستان تکریم ہے اس سے یہ مطابقت رکھتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کھڑے ہو کر کسی کو بول رہے ہیں یہ بوٹ پالش ہے. سنیں میری بات سنیں, یہ ڈیزل ہے, یہ 20 روپے میں بکتا ہے, میں نے 10 روپے ریٹ کم کر دیا. ندیم صاحب لیٹ می آنسر. کرپٹ کو کرپٹ نہیں کہیں گے تو جامع مسجد کا امام کہیں گے, اسے حاجی کہیں گے, کیا کہیں گے اس کو؟ یہ کس نے اختیار دیا پرائم منسٹر کو طے کرنے کے لیے کہ ڈیزل سب سے کرپٹ ہے اور پی ٹی آئی سب سے بڑی مومن ہے؟ یہ کس نے اختیار دیا؟ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سب سے بڑی مومن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں جو بات کر رہا ہوں, ایک ججمنٹ بھی آتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, سزیلین مافیا. اب آپ کہیں سپریم کورٹ آف پاکستان, ظاہر ہے ان کے کرتوت ایسے ہیں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں نا. یا تو آپ کہنا 30 سال میں بڑی نیک نیتی سے کام کیا, ایمانداری سے کیا, بیرون ملک ساتھ نہیں بنائے, کرپشن نہیں کی, نواز شریف کے متعلق آرڈر تھا نا, منی لانڈرنگ نہیں. نواز شریف از دی ہیڈ آف دس ہول جو کولیشن آف کروکس ہے, اور ایک جو چوروں ڈاکوں کا گلدستہ, سارا گلدستہ جو ہے نا, ٹھیک ہے آپ بھی وہی بولیں گے, ٹھیک ہے. نہیں میری بات سنیں, لیکن ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, کبھی ذاتی حملے نہیں کرنے چاہیے. سر یہ کیا تھا کسی کی کرپشن پہ؟ یہ کیا تھا؟ ان کے کرتوتوں پہ ہے, ذاتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کسی مطلب ذاتی ہے کہ کوئی پالیٹکس میں نہیں آپ اس پہ بات کر دیں, ٹھیک ہے, ذاتی ہے. آپ کے خیال میں یہ زبان ٹھیک ہے پرائم منسٹر کے منصب کے شایان نشان ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. قادر صاحب ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں یہ جس قسم کی جو دیکھیں, آپ کے خیال میں کیا عمران خان کی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان سے, یہ سمجھنے کی بات ہے. عمران خان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے, کوئی بھی ہوگا اس نے یہ باتیں کر رہی ہیں ان کے بارے میں, جو ملک کے ساتھ کیا ہے. یا تو آپ مجھے بتائیں نا 30 سال انہوں نے بڑے, مجھے بتائیں ان کی بیرون ملک ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. انہوں نے کرپشن, منی لانڈرنگ, یہ جو سارا پیسہ آج تک سپریم کورٹ میں جواب نہیں دے سکے. اگر ایسے لوگوں کے بارے میں یہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آپ؟ سر یہ پچھلے جب سے آپ کی حکومتیں رہی ہیں نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی, تب سے پاکستان لوٹا جا رہا تھا. پچھلے 4 سال میں ہم نے خزانے بھرے ہیں, یہ ایک ڈیفرنٹ ریئلٹی ہے. تو آپ کو پھر یہی کہنا چاہیے آپ چور ڈاکو قاتل. دیکھیے ملک صاحب زیادہ دور نہ جائیں. فیصل جاوید صاحب کے پاس موجودہ کرنٹ سچویشن کو جواب نہیں ہوتا ہے تو وہ پچھلی باتیں آپ کو سنا دیتا ہے. تھوڑا سا اس بات پہ غور کر لیں. ابھی چند دن پہلے ایک پیکا آرڈیننس آیا, جو کسی کی تصحیح کرے گا اس کے خلاف یہ قانون لگے گا, سزا 5 سال ہوگی, ضمانت نہیں ہوگی. یہی قانون آیا تھا. تو کیا اس پرائم منسٹر کے اوپر نہیں لگتا ہے وہ قانون؟ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ کو کرپٹ نہ کہو, آپ نے کہاں ثابت کیے میرے قائد کے بارے میں جو آپ ڈاکو کہہ رہے ہو؟ تو کیا میں آپ کی فارن فنڈنگ کا 53 اکاؤنٹ کو میں بھول جاؤں؟ آپ کے رشتہ داروں کے اکاؤنٹوں سے جو پیسے کروڑوں نکلے, جو ABR نے جرمانہ لگایا, کیا میں اس کو بھول جاؤں؟ کیا بنی گالہ کی منی ٹریل میں بھول جاؤں؟ کیا میں باقی جو آٹا چینی چور وہ ساری چیزیں آپ نے کیا؟ کیا 12 لاکھ میں پورا اسلام آباد توڑوا دیے بنی گالہ کو, میں اس کیس میں سپریم کورٹ میں موجود تھا, کیا میں بھول جاؤں؟ کیا میں صادق امین کا جھوٹا ججمنٹ میں بھول جاؤں؟ چیلنج کرتا ہوں آپ کے ذریعے, چیلنج کرتا ہوں, یہ میرے ساتھ بات کر لے, میں ثابت کروں گا یہ شخص صادق امین نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ایک بات کروں, سوال یہ جو یہ کہتے ہیں وہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں, برداشت سے کام لے لے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ جو اب جاوید صاحب مجھے بولنے دیں, اب آپ مجھے بتاؤ توہین عدالت میں سپریم کورٹ کو منہ دوں گا. سابق جج کے اوپر کوئی توہین عدالت نہیں ہوتا ہے, اسلام آباد کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا. نمبر ایک بات, اور میں ثابت کروں گا کہ صادق امین نہیں ہے, اور چیلنج میرے قبول کرو, میں آپ کو ڈاکومنٹس لا کے پیش کروں, میرے پاس امریکن کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب دوسری بات آئیے, آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساری جو کرپشن جو کھیل رہے ہیں, یہ ساری میں نے آپ کو گنوا دی. ان سب چیزوں کے علاوہ یہ جو زبان استعمال کر رہا ہے, ان کا ایک سابق جو انفارمیشن سیکرٹری جو احمد جواد صاحب میرے ساتھ شو میں پہلی مرتبہ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ترجمانوں کی میٹنگ بلا کے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے پرخچے اڑا لو. یہ تربیت ان کو شروع سے, یہ تو کنٹینر سے تربیت شروع ہو گئی ان کی وہاں سے. آپ مجھے بتاؤ ان کی ٹاک شو میں ان کے لوگ اس طرح زبان استعمال کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جھگڑا فساد ہو جائے اور ٹاک شو میں لوگ یاد رکھیں, یہ کرتے سارے. اب سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ابھی ان کو اتنا غصہ ہے, لیکن یہ بھول گئے آصف علی زرداری کا نام ہے برداشت کا نام, آصف علی زرداری کا نام ہے مفاہمت کا نام, کہ وہ اس طرح. مجھے بتاؤ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں ایک بھی انتقامی کارروائی مجھے بتا دو, چاہے نون لیگ کے خلاف چاہے ان کے خلاف. لیکن بریک لینی ہے, لیکن اب بریک سے پہلے اب میں کیوں بتاؤں کہ ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ, جب بلاول بھٹو پرائم منسٹر ہوں گے,
ان کے سچے کیس، یہ فارن فنڈنگ کیس جو 7.5 سال سے التوا کا شکار ہے، بنی گالا والا، بیاٹی والا، آٹا چینی والا، اور سب سے بڑھ کر جو شخص 2 لاکھ ٹیکس جمع کرتا تو وہ 58 لاکھ تک کیسے پہنچے گا، اس کا حساب. بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا.